बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 16 फरवरी 2023 है और ये शाम के 6 बज चुके हैं, रात कह लें, शाम कह लें, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। और ये तारीख़ बताने की एक ख़ास वजह, अमूमन मैं तारीख़ आपको नहीं बताता होता, तो तारीख़ बताने की एक ख़ास वजह ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो दो चीज़ें जो हैं वो अंडर कंसिड्रेशन हैं। एक है कि इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है कि नहीं होना। दूसरी ये है, और वो अभी तक जो है वो 6 बजे का टाइम था, उन्होंने कोई पेश होने का, पता नहीं होते कि नहीं होते। तो मैं ज़रा उससे पहले आपसे आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो वो जो भी डेवलपमेंट होगी वो पता चल जाएगा। उस डेवलपमेंट में से निकालना कुछ नहीं है। या तो ज़मानत की दरख्वास्त खारिज होगी, वो वापस लेना चाहते हैं, बहुत कोई बड़ी छाल लगी तो वो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हो सकता है, अदरवाइज़ कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होने जा रहा है इस मामले में। ये मुद्दा जो है ये मुद्दा ही रहेगा। अच्छा जी, दूसरी एक अफवाह चल रही है, जो कंसिड्रेशन है वो ये है कि कोई सोच रहा है कि अफवाह ये है कि इस्तीफ़ा आना है। अब आगे दो इसकी शाखें हैं। एक ये कि इस्तीफ़ा किसका हो सकता है, तो एक तो है कि इस्तीफ़ा लिया भी जा सकता है। ये दो चीज़ें चल रही हैं। अब ये इस पर हमने बात करनी है, क्योंकि आज जो मैंने बताया आपको कि जो टाइम मैंने तारीख़ और टाइम बताया वो ये कि ये आज डेवलपिंग स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक ऑडियो लीक आ चुकी है। ज़ाहिर है कि वो ऑडियो लीक आनी थी, आगी। वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब या लाइन के इस तरफ वाले चौधरी परवेज़ अलाई साहब और फिर इस तरह की जितनी भी कुव्वतें या एलिमेंट्स हैं, वो उनके ऊपर किस लेवल का ट्रस्ट करते हैं और फिर किस तरह वो अपने लोगों को कहते हैं कि जी कि उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास लगनी चाहिए। ये वो एक जोजा साहब को कह रहे हैं और एक आबद ज़ुबैरी साहब परवेज़ अलाई साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मामला असल में क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो एक राग काल कोठड़ी जो इमरान खान साहब ने छेड़ लिया है वो बड़ा ख़तरनाक है, और वो है बहुत सारी ख़बरों में वो एक ख़त है जो आज गर्दिश कर रहा है। आज की बड़ी ख़बरों में से एक ख़बर था, और वो ख़त था जो उन्होंने सदर ममलिकत को लिखा है। और लिखा किस नीयत से है, किस इरादे से? वो इस इरादे से कि जी कि मुझे जो कान से पकड़ के बेसिकली जो निकाला गया है उसके पीछे जनरल बाजवा साहब हैं, और जनरल बाजवा साहब इसके एतराफ़ात कर रहे हैं। और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान हैं, इसीलिए उनको ख़त लिखा गया है। तो ये जो ख़त है जिसमें ये, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके मंदरजात जो ख़बर की सूरत में शाया हुए हैं मोटे मोटे, मैं वो पढ़ के सुनाऊँ। और जो इस्तीफ़े वाली बात है वो ज़्यादा सनसनीखेज़ है। वो सनसनीखेज़ी वो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बड़ी जिसको हम कहते हैं ना कि हलचल मची हुई है। तो इतनी हलचल मची हुई है कि उस हलचल की लहरें लाहौर में भी पहुँची हैं। तो उसके ऊपर मैं फ़र्दर आपके साथ आगे जो मुझ तक बातें पहुँची हैं वो शेयर करता हूँ। तो फिर यानी कि एक्टिव हो गई हैं पार्टियाँ सादा अल्फाज में। तो सर जी, ये ख़त में उन्होंने लिखा है कि चंद रोज़ के दौरान अवामी सतह पर नहायत होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। जनरल बाजवा ने सहाफ़ी से इतराफ़ किया कि हम यहाँ पे हम बड़ा मानी खेज़ है, हम इमरान खान को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे। जनरल बाजवा ने यह भी एतराफ़ किया कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। तहकीकात की जाए कि जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। सर, हम वही मुराद है, मैं साथ साथ ही शिकवा जवाब शिकवा, हम से वही मुराद है जो हम ने वो जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था, वो हम जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था, वो हम जो भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था। ये सीगा वाहिद वाला यहाँ पर कोई मामला नहीं होता। अगरचे फ़ैसले चंद एक लोगों के होते हैं, लेकिन उसकी इमामत किसी और लोगों के पास होती है। तो ये हम वही हैं जिन्होंने फ़ैसला किया था कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को, जरदारी को, बिलावल को, मरियम को ये काबिल कबूल नहीं है। ये वही हम हैं जिनका ये फ़ैसला था कि अब हमने इनकी जगह के ऊपर इमरान खान साहब को लेके आना है। ये जो ख़त लिखा है इन्होंने, ये बेसिकली बाजवा साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की एक चार्जशीट है जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहे हैं, बयान किए हैं।
اور پہلے دن سے ہی فقیر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، میں نے کئی دفعہ یہ گزارش کی ہے کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ جب چور لڑتے ہیں آپس میں تو پھر چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے. تو سر یہ عمران خان صاحب بھی اس ہمارے ووٹ کے چور ہیں، اور جن کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے بھی ہمارے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا تھا. تو لہٰذا اب ہمارا جو ووٹ ہے اور جو ووٹ کی عزت ہے یہ برآمد ہو رہی ہے چوری کے مال کی صورت میں. یہ خط اسی طرف اشارہ ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے سر کہ وہ جو کچھ کیا گیا اب اس کا جواب ان کو مل رہا ہے. تو اب آپس میں لڑ رہے ہیں نا. تو جنرل باجوہ آگے فرماتے ہیں کو یہ اختیار کس نے دیا کہ منتخب وزیر اعظم سے متعلق فیصلہ کریں؟ سر یہ آپ کو پتہ تھا، آپ اس ٹائم جو ہے وہ سٹینڈ لیتے، لیکن آپ نے سٹینڈ نہیں لیا. اور آپ کہتے ہیں، آپ تو آرٹیکل 6 کہتے تھے کہ مجھ کے اوپر، میرے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. تو جنرل باجوہ کا خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین کے آرٹیکل 244 کی سری خلاف ورزی ہے. تو سر پھر آپ کس حیثیت میں کہتے ہیں، کس حیثیت میں آپ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب شہباز شریف کی حکومت گرا دیں؟ کس حیثیت میں پھر آپ جا کے جناب جنرل باجوہ سے، جب وزیر اعظم نواز شریف ہوتے تھے، آپ کس حیثیت میں جنرل باجوہ صاحب سے جا کے ملاقاتیں کرتے تھے؟ میں نے جو کہا نا کہ یہ راگ جو ہے وہ کال کوٹلی انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو اگر یہ راگ چھڑ گیا نا جی، باقاعدہ ادھر سے بھی راگ کو کال کوٹلی شروع کر دیا کسی نے، تو خان صاحب کے پاس جو ہے وہ کال کوٹلی کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں بچنی. یہاں پر ان کا تو جنرل باجوہ صاحب کا کسی نے کچھ نہیں کر لینا، خان صاحب کی بھول ہے. یہاں پر کبھی ان کا کچھ ہوا ہے؟ تو آخری مثال جنرل پرویز مشرف صاحب کی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا شعر ہے کہ پتہ دیتے مطلب ہمیں بھی ٹھکانوں کا. جب میں اس شعر سے وڈرا کرتا ہوں، وہ مجھے پھر یاد کرنا پڑنا تھا، ورنہ میں نے شعر کی کوئی ٹانگ ٹونگ توڑ دینی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا خود کو فیصلہ ساز بنانا آئین میں 3 شیڈول میں درج حلف کی خلاف ورزی ہے. اچھا جی، بڑی بات ہے. اب یہ اگین وہی کام ہے کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کے کہنے کے اوپر جو کچھ کرتے تھے، یا اب بھی جب یہ کہتے ہیں کہ تگڑا آرمی چیف چاہیے جو چوریاں پکڑے. سر آئین کے جس شیڈول کا آپ ذکر دے رہے ہیں، جو آئین کے حلف کا بات کر رہے ہیں، اوتھ کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین کا حلف جو ہے وہ اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف لوگوں کی چوریاں پکڑتا پھرے. یہ اس کا کام نہیں ہے. اب کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھو تھو تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، واہ ماشاءاللہ. تو جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں آگے فرماتے ہیں کہ میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا. جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کرایا. پائن کیا دے تسی سی، آپ نے کیوں کہا تھا؟ پھر ایک سوال یہ بھی ہے، آپ وزیر اعظم تھے تب تو ہمیں بڑی کہانیاں سنایا کرتے تھے. مجھے اگر میں عمران خان وزیر اعظم ہوا، اس کو کسی نے یہ کہا کہ استعفیٰ دو، میں اس کو جناب یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو جناب جب موقع آیا ساڑھی بار یہ تھے کو گرو ہو پیا. تو یہ جناب ان کا حال ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی صریح خلاف ورزی ہے. آئین کے تحت افواج پاکستان وزارت دفاع کے ماتحت ڈپارٹمنٹ ہے. ماشاءاللہ ہن پتہ چلے ہے نا، ہن پتہ چلے ہے. اور اس وقت ان کو پتہ نہیں چلتا، اس وقت بھول جاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو کہتے ہیں کہ اپنے ہی وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیں. اچھا جی، آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں. بالکل اچھی بات ہے یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے خان صاحب آپ کو لیٹ پتہ چلا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم کی گفتگو انہوں نے کس حیثیت سے ریکارڈ کر لی آرمی چیف کی، یہ بھی حلف کی سنگین خلاف ورزی ہے. اور وہ اچھا باقیوں کی ریکارڈنگ کے اوپر پائندیاں بچیاں نکل آندیاں ہوندیاں سی. تو یہ کل ملا کے یہ جو ساری چیزیں، پھر کہتے ہیں ہم نے پالیسی بنائی تھی روس کو کی حمایت کرنے کی یا نیوٹرل رہنے کی، وہاں پر انہوں نے اس پالیسی کے بھی خلاف گئے. تو سر ادھر پاکستان کے اندر تو پھر یہ بھی ہوا تھا، اس وقت آپ تاڑیاں بجاتے تھے کہ جب واجپئی اعلان لاہور معاہدہ ہوا تھا تو ادھر خبر آئی تھی کہ سلوٹ کرنے سے انکار کر دیا پرویز مشرف صاحب نے، آپ تالیاں بجانے والوں میں سے تھے. اور آپ جناب جے پی مشرف زندہ باد، مشرف زندہ باد. تب سول انتظامیہ حکومت کی پالیسی وہ کہاں پہ تھی، تب یاد نہیں آئی کسی کو. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام ہیں وہ ان کے لیے حلال ہوں، اور جو ان کے لیے حلال ہیں وہ باقیوں کے لیے حرام ہوں. یہ ہے عمران خان صاحب کا مدعا. عمران خان صاحب کو جس طرح جنرل باجوہ صاحب نے پالا پوسا بڑا کیا، بقول ہمارے گور بٹ صاحب کے، اور دو بیاہ کرائے اور پھر بھی نالائق نکلا، تو سر یہ اس وقت بات تب تک جائے گی
بات اگر آج شروع کریں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اب نواز شریف صاحب کو بھی خط لکھ دینا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو، کہ وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے، میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں کہ صدر مملکت کو آپ کہیں، بلکہ آپ خود انیشیٹ کر دیں، ایک جو ہے وہ ہائی پاور جو ہے وہ کمیشن بنائیں جو پارلیمنٹیرینز کے اوپر مشتمل ہو، جو اعلیٰ عدلیہ کے حاضر سروس ججوں کے اوپر مشتمل ہو، اور جو پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر مشتمل ہو، اور وہ ان کی تحقیقات کرے، اور تحقیقات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے الزامات سے بھی شروع کرے، اور بات لے کے جائے 2011-10 تک، وہ جب انہوں نے جلسہ کیا تھا کہ تب کون کس کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جی کہ یہ ساری جو سازشیں ہیں یہ مل کے کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب ان سازشوں کا حصہ ہوتے تھے، یہ وہی سازشیں ہیں جن سازشوں کی اب آڈیوز بھی آ رہی ہیں، یہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں یہ انہی سازشوں کی پیداوار ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ عمران خان کے وہ جو لوگ حصے تھے، یہ پروجیکٹ عمران خان بیسیکلی پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی، اور یہ جو سازش ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس کے ذمہ داروں کو، اگر پھر بات چل نکلی ہے، عمران خان صاحب نے راہ کال کوٹلی چھیڑ ہی دیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کے الزامات سے شروع ہوں اور پھر وہاں تک جائیں کہ عمران خان صاحب کو جب گود میں ڈال کے ان کو جب لانچ کیا جا رہا تھا تب تک جائیں، یہ لاہور والے جلسے تک جائیں، بلکہ اس سے پیچھے تک جائیں کہ کس طرح جنرل جو شجاع پاشا صاحب تھے اور جنرل کیانی صاحب، وہ عمران خان صاحب کے ذریعے جو تھی وہ پاکستان کی سیاست میں اپنی انٹری ڈال رہے تھے، اور دو پولیٹیکل پارٹیاں جو مقبول جماعتیں تھیں پاکستان کی، ان کے خلاف کس لیول کی سازش کر رہے تھے۔ تو یہ بات ویسے تو ہونی نہیں ہے، عمران خان صاحب کا بس یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا جو ہے وہ فساد فتور چھیڑ لیتے ہیں۔ ان کے خلاف کب انکوائریاں ہونی ہیں سر؟ پاکستان میں ایک انکوائری ہوئی تھی، وہ بھی مشرقی پاکستان میں شکست کے اسباب جاننے کے لیے ہوئی تھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حمود الرحمان کمیشن آج تک رپورٹ ہمارے سامنے آئی نہیں اس کی۔ یہ بھی کچھ نہیں ہونا، خان صاحب جو ہیں وہ اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں، باجوہ صاحب کو ذلیل کر کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ وہ پولیٹیکل مائلیج لیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیتے ہیں تو 100 باری لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جیسے جو دستور پسند لوگ ہیں پاکستان کے، کہ وزیر اعظم وہ جس سے ہمیں کسی قسم کی توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی جرأت مندانہ فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ نوٹس لیں اس کا، وہ اس کے اوپر انکوائری کروائیں، اور ایک ہائی پاورڈ جو ہے وہ کمیشن وہ ترتیب دیں، اور وہ پتہ چلائے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ باقی خبریں بھی ہیں، اور وہ خبریں ہیں کہ جی کہ لڑائی جو ہے وہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ تیزی کی شکل اختیار کر گئی ہے، کہ وہ گوگی شوگی کو بھی نوٹس کر دیا کل کے لیے FIA نے، تو یہ تو لڑائی اپنی جگہ کے اوپر رہے گی۔ جو اسلام آباد میں اس وقت افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ریزائن آ سکتا ہے، پہلا نام آ رہا ہے جی اسحاق ڈار صاحب کا۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، یہ مصدقہ خبر نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب سوچ رہے ہیں کہ جی کہ اے میرے نال، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو تھے ہی، مطلب اول تو یہ جو ہے جو اپوزیشن، تو قومی اسمبلی میں کہاں کی اپوزیشن، لیکن ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ جو سخت فیصلے انہوں نے کیے، جو بجٹ شڑے نیا آ گیا ہے، تو یہ سخت فیصلے جو ہیں وہ جو انہوں نے کیے ہیں، اس کے اوپر PTI کیا کم تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنی شروع کر دی۔ کابینہ کے کل کے اجلاس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں انہوں نے بھی اسحاق ڈار صاحب کو رپورٹڈلی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ڈار صاحب اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کوئی ڈھنگ کا، تو پھر آپ لندن ہی بیٹھے رہتے، جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہیں، اور وہ اپنی اس انسلٹ جو ان کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ میرا کڑا کلیدہ کام ہے، میں تو میکسیمم جو کر سکتا تھا میں وہ کر رہا ہوں، تو کام ہی اتنا خراب ہو گیا ہے، ہمیں تو باہر بیٹھ کے اندازہ ہی نہیں تھا، اس طرح کی وہ باتیں کریں، بد دل ہیں۔ ان کے اوپر تنقید عام عوام نے جو کرنی تھی سو کرنی تھی وہ کی۔ تو دیکھیں نا، آج مریم صاحبہ نے بھی کسی جگہ کے اوپر کہہ دیا کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، تو یہ PDM کی حکومت ہے، واٹس ایور جو اس وقت سر کسے نے یہ جو وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے سینکڑوں باپ ہوتے ہیں، ناکامی کا کوئی باپ نہیں بنتا، تو یہ جو ناکامی ہے یہ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی صورت میں اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کی کوشش کر رہی ہے، دیکھیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ دوسری جو افواہ پھیلی ہوئی ہے
کہ وہ استعفیٰ جو ہے وہ جو صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں ان سے بھی ان کا ہو سکتا ہے. وہ خود تو میری ایک بڑی اہم شخصیت سے بات ہوئی کہ اس وقت اسلام آباد میں جو گرما گرم جو افواہیں چل رہی ہیں یا سینہ گزر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ دوسرے نمبر کے اوپر کہ صادق سنجرانی صاحب سے استعفیٰ دینے والے انہیں کہا تو استعفیٰ دینا. میں کہا جی استعفیٰ لیا بھی تو جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت لڑائی تیز ہو گئی ہے. اور جو دیکھیں نا کرنل لیاقت فلانا اور آصف کرنل جو ہے وہ جو اس کی بڑی کہانیاں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے آنے والے دنوں میں. تو وہ جنرل فیض صاحب کے جتنے ساتھی تھے ان کے جتنے بھی ٹیم کے ممبر تھے کور ٹیم کے وہ سارے کے سارے فارغ کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو اپنے صادق سنجرانی صاحب ہیں یہ بھی اسی ٹیم کا ہی ایک حصہ ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیا سیٹ اپ ہے وہ ان سے بھی کہے کہ پائن شاباش کار جاؤ. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ شاید پھر بھی استعفیٰ نہیں دیں گے صادق سنجرانی صاحب. تو آپ کوئی اور ہی استعفیٰ ڈھونڈیں, یہ کسی اسحاق ڈار صاحب کا ہو سکتا ہے یا کسی اور کا ہو سکتا ہے. تو ابھی تک یہ صرف جو ہے وہ ایک سینہ گزٹ جو ہے وہ بڑی تیز آندھی کی طرح خبر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کہ کدھر استعفیٰ کوئی استعفیٰ آ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی طرف زیادہ لوگوں کا دھیان جا رہا ہے. دیکھیں کہ وہ لوگوں کو حیران کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ پریشانی پاکستان مسلم لیگ نون اور موجودہ گورنمنٹ کی ہونی ہے اور کس کو ہونی ہے. تو یہ سارا کل ملا کے باتیں تھیں. اور اب دیکھیں کہ فردر جب تک آپ کے پاس یہ وی لاگ پہنچتا ہے تو کیا چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. آج بڑا گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا خبروں کے معاملے میں, تیز دن تھا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.